मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। पेशावर में बयान बड़ा मज़ेदार था, सुन लीजिएगा ये। और जो वहाँ के लोगों ने वालेहाना मोहब्बत दी वो भी मैं इंशाअल्लाह कभी भी नहीं भूलूंगा। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे। मेरी मोहब्बत नहीं, वो असल में उलमा की मोहब्बत है। हमारे तो कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, उलमा से बड़ी मोहब्बत है। ये बात मैं बयानात में कहता था मगर अपनी आंखों से देख भी ली। कोयटा में भी यही हाल था। खैर, अल्लाह इन लोगों को नज़र बस से बचाए। और मसला यही है कि इन इलाकों की तरफ KPK, चित्राल, गिलगित, बलूचिस्तान, इन इलाके में इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। और उनका जो हदफ है ना इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का, वो नमाज उनका हदफ नहीं है, हज उनका हदफ नहीं है। इनका जो मजबूत ख़ानदानी निज़ाम है उसको तबाह करना हदफ है, क्योंकि ख़ानदानों में ख़ानदानी लोग पैदा होते हैं। जहाँ ख़ानदान ना हो वहाँ ख़ानदानी लोग पैदा नहीं होते। एक मिसाल मैंने पेशावर वालों को भी दी, आपको भी दे के बस असल टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ये आज का मेरा मौजू नहीं है। बताओ, गधा ख़ानदानी है या गैर ख़ानदानी? बोलो ना, गैर ख़ानदानी। क्यों? गधे का मामू होता है? क्या हो गया? बोलो ना। जब आप गधे का तारुफ करो, पहले इंसानों पे आते हैं, पहले इंसानों की मिसाल। जब आप इंसानों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, आप बताते हैं ये मोहसिन साहब हैं, कारी रशीद साहब, ये इनके मामू हैं, ये इनके चचा हैं, ये इनकी खाला हैं, ये इनकी फूफो हैं, ये इनका भतीजा है, ये इनका भांजा है, ये इनकी बहू है, ये इनके दामाद हैं, ये इनका पोता है, ये इनकी नवासी है, ये इनके फादर इन लॉ हैं, ये इनकी मदर इन लॉ हैं। पूरा एक इंट्रोडक्शन। ये इनके चचाजाद भाई, ये चचाजाद भाई का बेटा, ये चचाजाद भाई के भाई का, चचाजाद भाई के बेटे का बेटा, ये इनके कज़न का भतीजा, ये इनके कज़न का मामू, ये इनकी कज़न का खालू। होता है ना? आपका इलाका कौन सा है कारी साहब? हरिपुर, ज़िला मुजफ्फरगढ़। आधा मुजफ्फरगढ़ तो मोहसिन साहब का रिलेटिव कहीं ना कहीं निकलेगा। इंसान का जब तारुफ होता है तो इस तरह से होता है, ये इनके मामू, खाला, चचा वगैरह वगैरह। गधे का जब इंट्रोडक्शन होता है कैसे होता है? ये मेरा गधा, आगे दूसरा गधा खड़ा हुआ है, ये इनका मामू। बोल सकते हो? बोलोगे? वो एक गधी खड़ी हुई है, ये इनकी खाला। बोलोगे? बाप तो होता ही नहीं है, ये गधे का बाप। कहेगा तूने मुझे गधे का भी बाप बना दिया यार। गधा कम गाली था? गधा होना खुद एक गाली है। गधे का भी क्या है? बाप। तो गधे के बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो बाप होगा भी तो भी नफी करेगा, मैं गधे का बाप नहीं हूं। तो आप बताओ, पेशावर वालों से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि गधे में और इंसान में ये फर्क क्या है? गधे के रिश्तेदार, बोलो नहीं, कुत्ते के रिश्तेदार। गधे की जगह आप कुत्ता डाल दें, घोड़ा डाल दें, बिल्ली डाल दें, खच्चर डाल दें, कुछ भी डाल दें, सूअर डाल दें, वो आपकी मर्जी, आपका हेडेक है। फर्क ये है कि गधे के रिलेटिव्स नहीं होते, इंसानों के रिश्ते होते। सवाल पैदा होता है, भाई गधे के रिश्तेदार क्यों नहीं होते? सवाल पैदा, बोलो, हो रहा है? होता है कि नहीं होता? गधे के रिश्तेदार क्यों नहीं होते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
نادرا میں رجسٹریشن کیوں نہیں ہوتی اس کی؟ ابا، چاچا، ماموں. اس کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا. گدھے کا باپ. پھر ایک اور سوال کھڑا ہوگا بھائی، ایک اور اس سے بڑا سوال ہوگا کہ باپ کے بغیر تو کوئی پیدا ہوتا نہیں ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ باپ کے بغیر کوئی پیدا؟ حضرت عیسیٰ معجزے سے پیدا ہوئے، نارملی یہ ممکن نہیں ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا باپ ہوتا ہے مگر اللیگل، لیگل نہیں ہوتا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھا بیچارہ لیگل اور اللیگل کے فرق کو نہیں جانتا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان لیگل باپ اور اللیگل باپ کے فرق کو نہیں جانتا وہ بھی کیا ہے؟ گدھا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ گدھا ہے. رشتے لیگل باپ سے بنتے ہیں، اللیگل سے نہیں بنتے. زانی، زنا کرنے والا، اسلام اس کے رشتوں کو نہیں مانتا. نہیں مانتا اسلام، اس کو باپ ہی نہیں مانتا. تو جس قوم میں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس قوم میں باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے. پھر چچا، خالہ، ماموں، بھتیجے، پھپھے، دادے، نانکے، دادکے، پھر سسرالی، یہ سب رشتے نکاح کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں رشتے وجود میں نہیں آتے. تبھی گوروں کے ہاں رشتے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. گوروں کی مارکیٹ میں موبائل 1 نمبر ملے گا. آپ جاتے ہیں جب گوروں سے کوئی، ہمارے مارکیٹوں میں 1 نمبر چیزیں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ. پتہ نہیں ہوتا یہ جس بوتل پہ نیسلے لکھا ہے یہ نیسلے کمپنی نہیں ڈھکن ڈھکا ہے، یا لیاری ندی سے پانی لے کر کسی نے نیسلے لکھ کے ڈھکن لگایا ہے، کچھ پتا نہیں چلتا. مارکیٹ سے جب آپ شہد لیتے ہو، یقین نہیں ہے کہ یہ مکھی کا نکالا ہوا ہے یا گلوکوز کی بوتلوں سے بنایا ہوا ہے. مارکیٹ میں ہمارے 1 نمبر چیزیں نہیں ہیں. گورے کی مارکیٹ میں 1 نمبر، جاپان جاؤ 1 نمبر چیز، لیکن 1 نمبر باپ گورے کی مارکیٹ سے بولو شارٹ. 1 نمبر باپ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاپا ہیں، ہمیں یقین آتا ہے واقعی اس کے پاپا ہوں گے. ہمیں ڈی این اے کی ضرورت نہیں، یقین ہوتا ہے ہوں گے پاپا. ایک آدمی کے ہاں ضرورت سے زیادہ لبرل تھے، وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں نا، جن کے یہاں براڈ مائنڈڈ، سب یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. تو ان کے یہاں بچے پیدا ہو رہے تھے. اب براڈ مائنڈڈ اتنے تھے کہ بیگم کی الگ دوستیاں، اپنی الگ دوستیاں. تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ پتہ نہیں میرے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ڈی این اے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لڑائی ہوگی. تو ان کے جب 10واں بچہ پیدا ہوا، ویسے لبرل لوگوں کے اتنے ہوتے نہیں ہیں. لبرل سے میری مراد ہوتی ہے نام نہاد لبرل، یہ بتا دو، ورنہ اسلام جتنا لبرلزم کا قائل ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. اس پہ میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں. جو لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کی شکل 9 سے مختلف تھی. 9 بہن بھائی ایک جیسے، 10ویں کی شکل تھوڑی کیا ہے؟ ڈفرینٹ. اس کو شک ہوا کہ یار کوئی مسئلہ دال میں کالا کالا، یہ 10واں ڈاؤٹ ہے. یہ میرا شبہ ہوا کہ کیونکہ اس کی شکل باقی 9 سے کیا ہے؟ مختلف. پوچھتے تو لڑائی ہوتی، بیوی کہتی مجھ پہ شک کر رہے ہو. جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی وائف کو بلایا کہ دیکھ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اب بتا دے یہ 10واں کس کا ہے، کیونکہ اس کی شکل 9 سے کیا ہے؟ بولو مختلف.
تو بیوی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤں؟ ہاں. اس نے کہا صرف یہی دے رہا ہے، صرف اسی لیے اس کی شکل 9 سے بولو. جو بے پردگی کا ماحول معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تو اس سے ایک تو نکاح کا سیٹ اپ ہی ختم ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا نکاح تو رزلٹ یہ ہوگا، مرد کو بیوی پہ شبہ، عورت کو مرد پہ. عورت کو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں جا کے منہ کالا کرتا ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. جن چیزوں کا ہم ماضی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے، آج ان چیزوں کو مسلمان گھرانوں میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو گدھے کا باپ بولو نہیں ہوتا، کیونکہ گدھا شادی نہیں کرتا، گدھی سے اس کا ریلیشن ہوا، خواہش پوری ہوئی، پتلی گلی سے نکل گیا. گرل فرینڈ، لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں پتلی گلی سے نہیں نکلتے، آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. گرل فرینڈ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ جب تک یہ ہے وسیم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ جب تک تم میری ہو میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ ریلیشن بہت کمزور ہے. یہ ایسے جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں شام کو چائے آپ کے ہاں پیوں گا، تو مجھے کوئی پولیس تھوڑی مجبور کرے گی کہ میں آپ کے یہاں چائے پیوں. جا کے میرا موڈ آف ہو گیا، چائے پینے کا دل نہیں کر رہا، پیوں گا میں بھائی، کیونکہ رشتے نہیں بن رہے نا. تبھی تو گوروں کے ہاں اب بھی وائف میں اور گرل فرینڈ میں فرق ہے. کیا ہے ان دونوں میں فرق ہے؟ اس کے احکام الگ ہیں، گرل فرینڈ کے احکام الگ ہیں. میری الگ لفظ ہے، فرینڈشپ الگ. اتنے لبرل ہو کے بھی ان کو پتا ہے کہ میری ہوتی ہے اور فرینڈشپ ان کو پتا ہے. اور مرد کو جب آپشن دیا جائے تو فرینڈشپ کو میرج پر ترجیح دیتا ہے. لڑکی کو جب آپشن دیا جائے تو وہ میرج کو فرینڈشپ پر بولتے کیوں نہیں ترجیح دیتی ہے، کیونکہ اس کو فائدہ میرج میں نظر آتا ہے، فرینڈشپ میں نہیں. اور لڑکے کو فائدہ فرینڈشپ میں نظر آتا ہے، میرج میں نہیں. تو اب بتاؤ، اسلام مرد کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہے؟ مرد کو پھنسا رہا ہے اسلام. تو خیر، گدھے کا کوئی باپ بولو نہیں، گدھے کے چچا نہیں ہوتے، گدھے کا بھتیجا نہیں ہوتا، گدھے کے بہن بھائی نہیں ہوتے. جس کے نہیں ہوتے وہ گدھا کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اب دیکھو، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے آگے چلتا ہوں. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی جو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی ایک واقعے سے آئے گی. ایک مناظرہ پہلے بتاؤں گا، اس سے یہ پوائنٹ کی بات آپ کی کھوپڑی میں بیٹھے گی. مناظرہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا اس سے اس پوائنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ٹاپک کا، لیکن میں بتاؤں گا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ مناظرہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا ان کا، یا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، واللہ اعلم. تو مسلمان عالم جو تھے، نہیں ان کا مناظرہ نہیں، ان کا مناظرہ وہ دوسرا ہے. وہ جو عیسائی نے کہا تھا میں کتاب آگ میں پھینکتا ہوں، بائبل وہ بچ گئی تو سچا مذہب، اور قرآن جل گیا تو اسلام باطل، اس طرح. یہ دوسرا ہے، یہ کسی عالم سے تھا، ایک نارمل عام عالم جو زیادہ مشہور نہیں. عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. مسلمان عالم کا دعویٰ تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جب مناظرہ شروع ہوا تو بعض دفعہ جو مناظرہ کرنے والا ہے چرب زبانی سے بات کو گھما پھرا کے نا بظاہر دلائل کی دنیا میں حاوی آ جاتا ہے. عوام اس سے متاثر ہونا
شروع. تو عیسائی مناظرے کا پلہ بھاری ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جو مسلمان عالم تھے یہ اس اسٹائل میں دلائل نہیں دے سکتے جو عوام کو متاثر کر سکیں. تو مجمع میں ایک دیہاتی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا کیا ہو رہا ہے، کمزور، ان عالم کو بولنا نہیں آ رہا. وہ آیا اور ان عالم سے ریکویسٹ کی کہ حضرت یہ مناظرہ میرے ہاتھ میں دے دیں. انہوں نے کہا بھائی تو کیا کرے گا، تجھے تو بولنا نہیں آتا. انہوں نے کہا میں جیت جاؤں گا. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا جی اس پادری سے پرمیشن لی. اس پادری نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، لے آؤ اس کو، مارکیٹ میں لے آؤ. اس گنوار دیہاتی نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ پادری سے پوچھا. پادری نے کہا اربوں خربوں سال، ہمیشہ سے ہے، خربوں سال سے بھی زیادہ. کہا بتا تو کب سے ہے؟ اس پادری نے کہا کہ مجھے پیدا ہوئے ہو گئے ہوں گے 35-40 سال، 50 سال. کہا 50 سال میں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے 5-6 بچے ہیں. اس نے کہا کروڑوں سال میں اللہ کا ایک ہی ہوا ہے اور تیرے کتنے ہیں؟ اس سے تم بظاہر لگتا ہے تو اللہ سے اچھا ہے. 50 سال میں تیرے 6-7 ہو گئے اور اللہ کا کروڑوں سال میں ایک ہی. اس سے تو لگتا ہے کہ تو کیا ہے، اللہ سے بھی کیا ہے، اچھا ہے. تو یہ کیسا اللہ ہے جو کروڑوں میں ایک ہی اور تو اتنے پیدا کر چکا ہے؟ تو پادری لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. دیہاتی نے تو اپنے اسٹائل میں جواب دیا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیہاتی کے جواب کو علمی انداز میں بیان کیا ہے. علمی انداز یہ ہے اس جواب کا کہ اگر بچے پیدا ہونا یہ اچھی صفت ہے، اچھی، دیکھو طاقت ایک اچھی صفت ہے یا بری؟ تو طاقت اللہ میں زیادہ ہے یا بندوں میں؟ اللہ کی لامحدود، بندوں میں محدود. سخاوت بری صفت ہے یا اچھی؟ اچھی. تو بندوں میں تھوڑی، اللہ میں زیادہ. تو اگر اولاد کا پیدا ہونا اللہ کے حق میں اچھی صفت ہوتی تو اللہ کے خربوں بچے ہونے چاہیے تھے، اور اگر یہ بری صفت ہے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. دیکھو انسان کے حق میں قضائے حاجت اچھی صفت ہے، بری نہیں ہے. نہ ہو قبض کی دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے حق میں یہ بری صفت ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے. انسان کے حق میں روٹی کھانا، بھوک لگنا اچھی صفت ہے. اللہ کے حق میں بری. انسان روٹیاں جتنی زیادہ کھانے کی طاقت رکھتا ہو اتنا پاورفل ہے، بشرطے کہ طاقت بھی ہو معدے میں ہضم کرنے کی. کہتے ہیں میں 6 روٹیاں کھا جاتا ہوں، ٹکار بھی نہیں لیتا. واہ بھائی، لگتا ہے کہ کسی بیل سے اصلاحی تعلق ہے آپ کا. باڈی بلڈر یہ کام کرتے ہیں. کمزور آدمی وہ تو ایک بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھا لے گا. پاور ہو اگر باڈی میں، ہاں ایک ٹھوسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جو زیادہ کھاتا ہے اور ہضم بھی کر لیتا ہے وہ پاورفل سمجھا جاتا ہے. بوڑھے کم کھاتے ہیں، جوان زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ صحت مند ہیں. کھانا اگر اچھی صفت ہے انسان کے حق میں تو زیادہ کھانے کی صلاحیت رکھنے والا کم کھانے والے سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اللہ کے حق میں کھانا اچھی صفت نہیں ہے، وہ روٹی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک نوالا بھی نہیں کھاتا. کیونکہ اگر کھانا اللہ کے حق میں اچھی صفت ہوتی تو پھر اللہ جتنا کھاتا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اولاد کا پیدا ہونا انسان کے حق میں اگر بری صفت ہے تو ایک بچہ بھی برا ہے. اچھی صفت ہے تو جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے. اللہ کے حق میں اولاد کا ہونا اگر بری صفت ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی برا ہے، اور اگر اچھی صفت ہے تو اللہ کے پھر اربوں خربوں اولاد ہونی چاہیے تھی، ایک
نہیں ہونی. یہ اس کا علمی انداز سے جواب ہے. تو اس کو دیہاتی نے اپنے اسٹائل میں بیان کیا کہ 50-60 سال میں تیرے 6 ہو گئے اور اللہ کے کھربوں سالوں میں ابھی تک ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے معاذ اللہ نقل کفر، تو اللہ سے زیادہ طاقتور نکلا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو خاندانی ہونا انسان کے حق میں اگر اچھی صفت ہے تو بڑا خاندان ہونا اور اچھی. سمجھتے ہو بات کو؟ جتنا بڑا ہو اتنا انسان کو گدھے سے ممتاز کرے گا یہ، ٹھیک ہے نا. جتنا خاندان سمٹے گا آپ بائی نیچر گدھے کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں، کیونکہ گدھوں کے خاندان نہیں ہوتے، کتوں کے خاندان نہیں ہوتے، سنگل مدر کے اصول پہ پلتے ہیں وہ. تو اولاد نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے تو جتنی زیادہ ہو اتنی نعمت. دولت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. اور اگر یہ نعمت نہیں عذاب ہے تو پھر 5 روپے بھی عذاب ہے. صحت اگر نعمت ہے تو جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا، اور صحت اگر عذاب ہے تو تھوڑی سی صحت بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر جوانی اگر نعمت ہے، اگر عذاب ہے تو نہیں ہونا چاہیے جوان. اگر نعمت ہے تو جتنا زیادہ جوان ہو اتنا اچھا. سر پہ بال اگر نعمت ہے، اگر عذاب ہے تو سر پہ ایک بال بھی بولو نہیں ہو. میری نظر ان کے سر پہ پڑ گئی. اور اگر بالوں کا ہونا نعمت ہے تو جتنے گھنے بال ہوں اتنا اچھا. اسی طرح ہم خواتین کو کہتے ہیں عورت کے لمبے بال نعمت ہے، زینت ہے. عورت کے جتنے لمبے بال ہوں اتنا اس کا اس میں حسن اور زینت ہے. انہوں نے کٹا کے جیسے مرغی کے کٹے ہوئے پر ہوتے ہیں نا، کیا فیشن آ گیا، یہ اپنی زینت ختم کر دی. ستار بھائی بنی ہوئی آج کل. اتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، کوئی وسیم لگ رہی ہے، کوئی کیا لگ رہی ہے. ایک شاعر کا شعر ہے نا، میرے بچپن کی جو سہیلی تھی آج کل وہ سہیل لگتی ہے. ان کا شعر ہے، وہ مشہور شاعر ہیں سلمان گیلانی. میرے بچپن کی جو سہیلی تھی آج کل وہ سہیل لگتی ہے. تو بھائی گدھے کا بولو گدھے کا باپ نہیں ہوتا. تو گدھا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے، تو جن لوگوں نے گرل فرینڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے ان کو گدھا کہا کریں. سمجھتے ہو؟ اور جن کی ایک ہے ان کو خاندانی، اور جن کی 4 ہوں ایکسٹرا خاندانی سب کو. تو یہ تو جتنا یہ خاندانی نظام مربوط ہوگا نا، کیونکہ جب آپ کی اولاد زیادہ ہوگی تو آپ ایک پوتے کے دادا ہیں خاندانی، درجنوں کے دادا ہیں بہت زیادہ خاندانی. آپ کی 2-4 بہویں ہیں خاندانی، ہول پورا کنٹینر بہوؤں کا گھر میں پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، بہت زیادہ خاندانی. اور جا کے دیکھ بھی لیں، مشاہدہ کر بھی لیں، بڑے خاندان والے لوگوں کی لائف اسٹائل دیکھیں آپ، خاص طور پر جب وہ پکی عمر کو پہنچتے ہیں ان کی عزت دیکھیں. اور چھوٹے خاندانوں میں جا کے بھی دیکھیں، محبتیں چھوٹے خاندانوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ مفاد پرست بن جاتا ہے انسان. ابھی چائنا کہہ رہا ہے 3 بچے پیدا کرو، چائنیز اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بچہ اگر پینلٹی ہے، جرمانہ ہے، تو 1 بھی جرمانہ ہے، 1 بھی عذاب ہے، 2 بھی عذاب، 3 کیوں پیدا کریں ہم؟ وہ ایسا دماغ بنا دیا انہوں نے. خیر یہ میرا ٹاپک آج کا نہیں ہے، تو پشاور کے فضائل میں نے 2-4 باتیں آپ سے عرض کر دی.